अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, मैं आप लोगों के सामने सूरह आल इमरान की कुछ 2-3 आयतों का तर्जुमा पढ़ती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले किताब में सब बराबर नहीं, एक जमात सीधी राह पर कायम है और रात के औकात में अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और वो सिजदा करते हैं, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वो अच्छी बात का हुक्म करते हैं और बुरे काम से रोकते हैं और वो नेक कामों में दौड़ते हैं। यही लोग नेकोकारों में से है और वो जो करेंगे कोई नेकी तो हरगिज़ उसकी नाकदरी ना होगी। अल्लाह परहेज़गारों को जानने वाला है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, हरगिज़ अल्लाह के आगे उनके माल और ना उनकी औलाद कुछ भी काम आएंगे और यही लोग दोज़ख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। कुरान की तिलावत करते वक्त कुछ आयतों को पढ़ के हम इतना दिल के अंदर एक तरह की खुशी भी होती है और एक तरह का खौफ भी होता है। जब हम कुछ नेकी की बात पढ़ते हैं और उसका अजर सुनते हैं तो हमारा दिल खुश होता है ना, और अगर कोई सज़ा की बात सुनते हैं तो हमें खौफ होता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर कुरान पाक में फरमा दिया है तो बेशक वो तो पत्थर की लकीर वो तो होना ही है। तो फिर हम क्यों ना उसकी जो अजर वाली बातें हैं वो कोई मुश्किल भी नहीं है ना। क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अच्छी बात का हुक्म देते हैं, हमें भी क्या करना है, लोगों को अच्छी बात करने का हुक्म देना है ना। मतलब हुक्म देना बोले तो हुक्म करना नहीं है, मतलब लोगों के साथ में नरमी से पेश आना और लोगों को अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाना कि देखो ये गलत है, ये इस्लाम में नहीं है, अल्लाह ताला इसका गुनाह देगा, है ना। कुछ अच्छे तरीके से हिकमत से उनको समझाओ, उस बुरी चीज़ से उन्हें रोको, है ना। और अच्छी बातें सिखाओ कि देखो ये करने से ये नेकी मिलेगी, ये अजर मिलेगा, है ना। अगर हमारी बात सुन के कोई एक गुनाह छोड़ देता है या फिर एक नेकी कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें भी कितनी नेकी है उसको तो होगी ही, अल्लाह ताला उनको तो नेकी देगा ही और अल्लाह ताला हमें भी उसका अजर देगा ना। और अगर हम किसी को बुरी बात बता दिए और वो बुरा काम करते गया, जैसे हमने किसी को नेक काम की तरगीब दी, कोई नेक चीज़ बता दी, कोई बोलते ना अल्लाह की तरफ ले जाने वाली आदत, वो जो आदत है उनके अंदर होगी, जो नेक तौफीक नेक हिदायत अल्लाह उनको देगा और हमारी कोई एक बात सुनने से अल्लाह के रास्ते पे वो चलने लगे तो जितना हमारे लिए वो सदका जारिया रहेगा। अगर हमने किसी को कोई गलत चीज़ बता दी और फिर वो जो गुनाह करने लगे तो उसमें भी तो हमारे लिए फिर गुनाह होगा ना। तो बस कोशिश करना है। देखिए अल्लाह की आयतों में अल्लाह ताला ने आसानियाँ किया है हमारे लिए, कोई मुश्किल नहीं है। और आगे क्या बताया अल्लाह ताला ने कि वो नेक कामों में दौड़ते हैं, है ना। नेक काम करना, अच्छी बात करना, लोगों की मदद करना। और अल्लाह ताला आगे क्या बोलते हैं कि जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ते हैं, यही लोग नेकोकारों में से हैं और जो वो करेंगे कोई नेकी तो हरगिज़ इनकी नाकदरी ना होगी। मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी भी नेकी करने की कि छोटी सी नेकी अल्लाह इसका अजर नहीं देगा। छोटी सी नेकी भी हम जो करेंगे, जो नेक काम के लिए दौड़ेंगे तो अल्लाह ताला क्या कर रहा है, उसकी नाकदरी नहीं होगी, उसकी कदर की जाएगी, है ना, उसका अजर दिया जाएगा। और अल्लाह परहेज़गारों को जानने वाला है ना। हमारे दिल में क्या है, हम कोई नेक काम किस नीयत से कर रहे हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे ना, अल्लाह की खुशनौदी के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों की बातों को जानता है और अल्लाह ताला क्या कहता है, परहेज़गारों को अल्लाह ताला जानता है। परहेज़गार मतलब गुनाहों से बचना और नेकियां करना। जैसे कोई दवाई खाने के लिए कोई बीमारी होती है तो हमको परहेज़ ही बोलते हैं ना कि ये मत खाओ, ठंडा मत खाओ, खट्टा मत खाओ। तो हम क्या करते हैं
کہ ہمارا دل کرتا ہے کچھ اچھی چٹپٹی چیزیں کھانے کے لیے، یا گرمی میں ٹھنڈا کولڈ ڈرنک یا پانی پینے پر پرہیزی ہے نا، ہم کو نقصان ہوگا نا اس چیز کا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو چیز کرنے سے منع کیا ہے، وہ چیز کرنے میں شیطان ہمیں بہت مزہ دکھائے گا کہ ارے کیا ہو گیا، تھوڑا گنگنا لو، تھوڑا فلمیں دیکھ لو، تھیٹر چلے جاؤ، ہے نا۔ آج کل تو موبائل ہے، ایک بٹن کلک کرو، کچھ بھی غلط چیز دیکھ لو، ہے نا۔ ہم اگر اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں گے، ہم اس چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے، ہم ایک بٹن کلک کر کے دین حدیث کی باتیں سنیں گے، قرآن کی تجوید سیکھیں گے، ترجمہ سنیں گے، ترجمہ سیکھیں گے، ہے نا، تفسیر سنیں گے، نیک لوگوں کی باتیں سنیں گے، اور وہ نیک باتیں دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا نا، ضرور کرے گا۔ اور ایک چیز تو آپ کو میں بولوں گی نا کہ ہمیں سکون چاہیے نا۔ انسان کیوں کماتا ہے، کیوں رات دن محنت کرتا ہے نا، کہ بس جتنا محنت کرے گا اتنا پیسہ آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا تو اتنی آشائش، اتنی راحت، سکون۔ انسان سکون کی تلاش میں سکون چاہتا ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ پیسوں سے سکون ملے گا؟ نہیں، دیکھیے یہ نہیں ہے کہ بنا پیسے کے انسان سکون لے گا، نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہے انسان کے لیے زندگی میں، لیکن ہمارے پاس جتنا بھی ہے، اگر ہمارے خرچ پورے ہو رہے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور ہم حلال روزی سے چٹنی روٹی کھا کے خوشی سے سکون کی نیند سو پا رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، خود مطلب میرا خود کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے سے غلط نہیں ہوتی ہے، جب ہمارا شوہر ہم کو حلال روزی لا کے دیتا ہے، وہ حلال روزی سے ہم کھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو وہ جو سکون رہتا ہے نا، وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانا، ان کے لیے ان کی نمازیں چھوٹ جائے گی، ان کے ٹریولنگ میں ان کی عبادات رک جائے گی، تو وہ جو ترقی ملتی ہے، مل بھی رہی ہے، مل بھی چکی ہے، لیکن اس کے لیے کتنی نمازیں، کتنی غفلت ہم سے ہو گئی۔ تو بس اب جو ہو گیا، اب جو ہونے والا ہے، اس کے لیے پوری کوشش کریں کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں۔ ہم کہیں بھی جاب کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز ادا کر سکیں، بھلے ہم مسجد دور ہے، آفس سے باہر نہیں نکل سکتے، تو آفس میں ہم ایک جگہ پہ نماز کا اپنا آسانی کر لیں، اور کوئی منع نہیں کرتا۔ الحمدللہ اگر ہم کسی سے اجازت لیں تو وہ ہم کو اس چیز کی اجازت دے بھی دے، تو کوشش کریں کہ اللہ کے راستے پہ چلیں۔ ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے نا، صرف اللہ کے آگے جھک رہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا، کوئی شور والی چیز تو نہیں کر رہے نا، خاموشی سے اللہ کی عبادت کر۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو اگر خوشی چاہیے، سکون چاہیے، سکون کے لیے اگر ہم اتنی زندگی میں پوری اپنی زندگی مٹا دیتے ہیں، اور جب سکون کا ٹائم آتا ہے تو عمر گزر چکی ہوتی ہے۔ جو چیز جو وقت میں کھا سکتے تھے نہیں کھا کے، اپنے من کو مار کے، اپنی تکلیفوں میں زندگی گزار کے جب اس چیز کو پا لیتے ہیں تو وہ عمر نکل جاتی ہے، اور پھر انسان اس لائق نہیں رہتا کہ وہ ساری چیزیں کھاؤ، کیونکہ پھر ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں کہ بس اب جو مزے، جو چیزوں کے لیے ہم نے اپنی زندگی گنوائی، اتنے لمحے جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزارے، اتنا وقت جو دنیا کے لیے، دنیا کی خوشی پانے کے لیے صرف کیا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن جب وہ وقت مل گیا، اس پوزیشن پہ پہنچ گئے، تو بہت سارے خوبصورت لمحے جو عبادت میں گزار سکتے تھے، وہ خوبصورت وقت جو جوانی کی عبادت کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا تھا، وہ ہم گنوا چکے ہوتے ہیں۔
ہے نا. آج کل کے جنریشن کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ دین، اسلام، ہر چیز، ہر نالج ان لوگوں کو آرام سے اپنے ہاتھ میں موبائل پہ مل جاتی. تو کیوں نہیں ہم اس موبائل کا، اس جو بھی انٹرنیٹ ہے اس کا اچھی جگہ پہ استعمال کریں نا. اور سکون ہی چاہیے نا. آپ کبھی ایک چیز آزما کے دیکھو، کسی کے لیے کچھ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، قرابت دار، رشتہ دار، ہے نا. تو کبھی اپنے رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، یا کوئی پڑوس ہے، یا کوئی بھی ضرورت مند، کوئی بھی ضرورت مند، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، نان مسلم بھی ہو، ضرورت مند سب اللہ کے بندے ہیں نا. آدم علیہ السلام کے سب ہم اولادیں ہی ہیں نا. اگر کوئی مجبور ہے، محتاج ہے، آپ کو دکھ رہا ہے وہ ضرورت ہے، اور کسی کی آپ غائبانہ مدد کر سکتے ہو، یا میں کہوں گی کہ بھلے وہ اس کو جو ضرورت ہے مہیا کرے، وہ دیکھ بھی لے یا نہ بھی دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اب کسی کے لیے کچھ کر کے دیکھو، کسی کی کوئی تکلیف دور کر کے دیکھو، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے دیکھو، کسی کے لیے کچھ کوشش کر کے دیکھو، کسی کا کچھ بھلا کر کے دیکھو. وہ جس روز آپ وہ کرو گے نا، اس روز آپ کو جو سکون ملے گا، جب آپ بستر پہ لیٹو گے تو آپ کے دل میں، بھلے کسی نے نہیں دیکھا ہو، آپ نے کسی کو دکھا کے نہیں دیا ہو، آپ نے کسی سے شیئر بھی نہیں کیا ہو، آپ نے کسی کو بولا بھی نہیں ہو کہ میں نے فلاں فلاں کے لیے کچھ کیا، اور وہ اس انسان کو بھی شاید پتہ نہ ہو کہ آپ نے اس کے لیے کیا. اس سے بہت طریقے ہیں نا، ہم کسی کی مدد اس کو بتائے بنا کسی کے ذریعے بھی کر سکتے. اب دیکھو آپ کو کتنا سکون ملے گا. سکون ملنے کے لیے نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بہت آسان ہے، لیکن ہم سکون کے لیے نا بہت مشقت تکلیف اٹھا کے، محنت کر کے اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں. آخرت کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا. تو جو جمع کرنا ہے نا ہمیں، بینک بیلنس جو بھی ہمارے لیے، وہ ہم آخرت کے لیے جمع کریں، اللہ کے نام پہ خرچ کریں. جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس سے بڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جو کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اچھا قرض ہے نا، میں تم کو بڑھا کے دوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بڑھا کے دیتا ہے. یہ آزمایا ہوا ہے، یہ میرا اپنا بھی، اور میں نے بہت سے اپنوں کا بھی دیکھی ہوں کہ کبھی کم نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. اور اس انسان کا بھلا تو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آپ کو کتنا دلی سکون ملے گا. آپ کسی دن ایک چھوٹی سی نیکی کر کے دیکھو، اور کوشش کرو روز ایک چھوٹی سی کوئی نیکی، ضروری نہیں کسی انسان کے لیے. کبھی کسی چڑیا کو دیکھ لیے، کبھی کہیں دیکھے کہ وہ دانہ چگ رہی ہے، وہاں دانہ نہیں ہے، اب تھوڑے سے دانے وہاں ڈال دو. کوئی گرمی کا ٹائم ہے، پرندے یہاں وہاں پریشان ہو رہے، پانی ایک بول میں بھر کے رکھ دو. کون دیکھ رہا ہے؟ نہ وہ پرندوں کو معلوم ہے، نہ کسی نے دیکھا. ہم نے چھپا کے ڈالا، کسی نے 2 دانہ کھا لیا، کسی نے کچھ پانی پی لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا. اور جب وہ پرندے آتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں نا، وہ گرمی میں جب ہم رکھتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ارے ابھی ایک چڑیا آئی، ارے ابھی ایک کبوتر آیا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اس نے پانی پیا. وصول لگتا ہے. محنت جو ہم ان کے لیے تھوڑی کوشش، کیا محنت لگتی ہے اس کے اندر. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہمیں، کیونکہ وہ سارا بدلہ، وہ سارا اجر، وہ جو بھی چھوٹا موٹا، وہ سب ہمارا آخرت کے لیے جمع ہوگا نا. دنیا کے لیے جمع کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے نا. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمع نہیں کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہم اتنی کنجوسی کریں کہ آخرت کے لیے کچھ نہیں باقی بچے. جب آخرت میں چلے جائیں گے نا، تو سب سے پہلے اگر کسی کو مرنے کے بعد اگر ایک موقع دیا جائے گا نا دنیا میں واپس لوٹنے کا، تو وہ سب سے پہلے بولے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مہلت دے، میں دنیا میں جا کے صدقہ کرتا ہوں، یا میں دنیا میں جا کے صدقہ کرتی ہوں.
لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ کماتے ہیں اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کر کے یا حلال کمائی سے بھی، ایمانداری سے بھی، لیکن اگر وہ ہم آگے اللہ کے راستے پہ نہیں بھیجتے یا کسی غریب کی مدد نہیں کرتے تو وہ جتنا بھی ہے وہ دنیا میں رہ جائے گا، ہمارے بعد تو وہ وراثت میں چلے جائے گا، وہ جس کو ملنا ہے وہ پھر اس کے بعد دوسرے کو، اس کے بعد تیسرے کو، کوئی پرماننٹ نہیں رہنے والا، سب دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک پل کی خبر نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں بھی تو لوگ 100 سال جیا کرتے تھے، ابھی تو جوان لوگ، ایک اللہ کی مرضی، اللہ کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو جب ہم کو زندگی ملی ہے، جینے کا موقع ملا ہے، آج ہم جو کر سکتے، ایک بار موت کے فرشتے آنکھ کے سامنے آ گئے، کتنا بھی نیکی کرنے کی سوچیں گے، اس کے بعد زبان کا نہ ہاتھ نہ پیر کچھ کام نہیں کرے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کتنا کوشش کرنے جائے گے کہ اب میں کوئی سورہ پڑھوں، اب میں کوئی ذکر اذکار کروں، اب میں کسی کو کچھ نیکی کی اچھی بات کروں، لیکن نہیں، زبان بند ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کھول کھول کے فرما رہا ہے کہ جو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہے، اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی کام آئے گی، ہے نا، نہ مال آئے گی نہ اولاد آئے گی۔ قیامت کا دن آئے گا نا، جو سب سے زیادہ پیار کرتے نا اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، ہے نا، جب وہ قیامت کا دن آئے گا نا تو وہ حساب کتاب کے وقت اللہ کے آگے اپنی اولادوں کو کر دے گا، وہ ماں بھی وہ باپ بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہم کو سکون دے دے، ان کو دے گے، جتنی محبت ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا، آخرت کے دن وہ محبت سب ختم ہو جائے گی۔ اپنی اولادوں کو، بچے اپنی ماں باپ کو، ہم ہماری بہن بھائیوں کو جن سے اتنی محبت کرتے، جن کے لیے ہم کچھ برا نہیں سوچ سکتے، جن کو ہم دکھی نہیں دیکھ سکتے، جن کے لیے ہم اتنے سارے گناہ کر رہے ہیں، انہی کو آگے کر کے بولے گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب اس سے لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو لے لے۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا سوچو، اور پھر کوئی نہیں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سامنے سے بتا رہا ہے کہ نہ ان کے مال نہ ان کے اولاد ان کے کوئی کام آئے گی، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گی۔ تو ہمیں دوزخ میں نہیں جانا ہے نا، ہمیں رسوا نہیں ہونا نا قیامت کے دن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو نیکی کے راستے پہ لے کے جا، اللہ تعالیٰ ہم غفلت میں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس میں ہم محو ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ رنگینیاں ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام سے روک رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ جو غلط رنگینیاں ہیں، اللہ ان کے آگے تو ہمیں ایمان کے ساتھ جینے کی نیک توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم ان سے غافل رہے اور نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارا دل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگتے تھے، بازار میں جاتے تو دعا مانگتے، ہوا چلتی تو دعا مانگتے، پڑوسی کے لیے دعا مانگتے، ہر چیز، ہر ایک چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی دعا مانگنا چاہیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس میں سے میں ایک دعا پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو ہی آسمان اور زمین کا اور ان کا جو ان میں قائم ہے رکھنے والا ہے، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا اور جو ان میں ہے بادشاہ ہے، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا اور جو ان میں ہے نور ہے، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، سارے نبی برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے،
اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ہی آگے سر تسلیم خم کیا، میں تجھی پر ایمان لایا، میں نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے دشمنان حق سے جھگڑا، تیری ہی طرف فیصلے کے لیے آیا۔ بس تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر اور ان گناہوں کو جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف کر دے۔ تو آگے اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک حالت کا دوسری حالت میں بدلنا اور اس کی طاقت کا میسر آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شک، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کی نیک توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور رکھ، ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات سب کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نیکی کرنے والا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت تیرے فرشتے خوبصورت حالت میں ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی، اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب، ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈر لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچا جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے، جو دوزخ کی طرف لے کے جائے، جو عذاب کی طرف لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔